फवजदका ज़ाल्लन, और तुमको पाया क्या ज़ाल्लन। ज़ाल्लन के माने क्या है, हमने गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ाल्लीन पढ़ा था ना, क्या माने वहाँ पे, हाँ गैरिल मग़ज़ूबी, ना ही वो लोग जिन पे गज़ब किया गया, वलज़ाल्लीन, वला और नहीं, अज़्ज़ाल्लीन जो लोग क्या है भटके हुए हैं, रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए, है ना, राह हक से हट गए, या सीधी राह उनको मालूम नहीं है ना, उनको राइट रास्ता पता नहीं है, या हक की उनको पहचान नहीं है। तो यहाँ पर भी, और क्या तुम गुमराह नहीं थे, या तुम रास्ते से हटे हुए नहीं थे, भटके हुए नहीं थे, मतलब सही रास्ता तुमको पता नहीं था। तो ज़ालल के माने बहुत सारे होते हैं। एक तो क्या होता है उसके माने गुमराह या रास्ते से हटे हुए, या भटके हुए, ठीक है, मतलब आपको हक की पहचान नहीं थी, आपको सिराते मुस्तकीम पता नहीं था। तो क्या तुम गुमराह नहीं थे, फहदा, तो क्या किया अल्लाह ने आपको हिदायत दी। तो आप हिदायत आपको नहीं दी, तो आपको अल्लाह ने क्या कर दिया हिदायत। एक माना हो सकता है हिदायत की कमी भी हो सकता है, एक माना क्या हो सकता है इसकी हिदायत की कमी, आपको हिदायत की कमी थी तो क्या किया फहदा, तो आपको हिदायत दी। ववजदका आइलन फअगना, ववजदका और पाया तुमको आइलन, आइलन मतलब गरीबी की हालत में, ये तब आप कमजोर थे, आप गरीब थे, आपके पास बहुत की माल दौलत नहीं थी, ठीक है, आप फकीरी की हालत में थे, आप गरीबी की हालत में थे, आप कमजोरी की हालत में थे। फअगना, फमाने तो अगना गनी, गनी कर देना मतलब, गनी के असल माने होते हैं अमीर नहीं होते, गनी क्या, ठीक है, हम अमीर आदमी को गनी बोलते हैं, ये बात सही है, ठीक है। गनी के असल माने होते हैं बेनियाज हो जाना, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होना, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, किसी चीज की आप मोहताज नहीं रहना, इसको बोलते हैं गनी। जैसे अल्लाह ताला की सिफत भी क्या गनी है, मतलब अल्लाह ताला किसी के मोहताज है, अल्लाह ताला किसी के मोहताज है नहीं, अल्लाह ताला किसी की जरूरत है नहीं है। तो अल्लाह ताला हर चीज से क्या है बेनियाज है, अल्लाह ताला किसी चीज की जरूरत नहीं है या हाजत नहीं है, यार ये मिलेगी तो होगा। जैसे हमें भूख लगती है तो खाने की हमें हाजत है, जब हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, ठीक है। हम अगर थके हुए हैं तो हमें क्या चाहिए, नींद चाहिए। हम जब सोएंगे तो हमारी थकावट क्या होगी, दूर होगी, वरना हमारी थकावट दूर होगी क्या नहीं होगी, वरना हम परेशान रहेंगे, टेंशन रहेगा, सर दुखेगा, हम फ्रेश होकर अगले दिन काम नहीं कर सकते। तो हमें अगले दिन अगर फिर काम करना है तो हमें क्या हो चाहिए, नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो हमें क्या है, नींद की हाजत है, खाने की पीने की हमें क्या है हाजत है, हमें कोई चीज खरीदना है तो हमें पैसा चाहिए, माल चाहिए। तो अब जो आदमी मालदार होता है ना, तो माल आने की वजह से वो बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, बहुत सारी चीजें को हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। तो इसके लिए उसको किसी और आदमी की जरूरत अब है क्या नहीं है, उसके पास पैसा आ गया तो पैसे से वो अपनी जरूरतों को क्या करता है पूरा करता है। इसके लिए हम पैसे वालों को भी क्या बोलते हैं, गनी बोलते हैं, ठीक है। तो और हमने तुमको गरीब पाया फागना, तो हमने तुमको बेनियाज कर दिया, ये हमने तुमको मालदार कर दिया, ये हमने तुमको बहुत सारी चीजें अता कर दी, हमने तुम्हें बहुत सारी चीजें दे दी। अब जो गनी है वो माल की वजह से भी हो सकता है, कोई और रिस्क की वजह से भी हो सकता है, कोई पोजीशन की वजह से हो सकता है, औलाद की वजह से हो सकता है, हुकूमत की वजह से हो सकता है, खजाने की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है। और तुमको हमने क्या पाया, गरीब पाया, कमजोर पाया, तो हमने तुमको क्या कर दिया, गनी कर दिया, हमने तुमको बेनियाज कर दिया, ये हमने तुमको मालदार कर दिया, ठीक है। फअम्मल यतीमा फला तकहर, फअम्मा तो रहा वो शख्स, हमने कहाँ पढ़ा, ये अम्मा का शब्द लफ्ज 2 दिन पहले पढ़ा है, सूरे
القاریہ کے اندر سورہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ پڑھا نا؟ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ تو رہا وہ شخص جس کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو فَأَمَّا تو رہا وہ شخص کون؟ یتیم. تو اگر یتیم اگر تمہارے پاس آئے تو رہا وہ شخص جو یتیم ہے فلا تو نہیں تقہر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس کو غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے؟ تو یتیم کو کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنی نہیں ہے. ڈانٹنا کو کیا بولتے ہیں بجائے میں؟ چڑنا چڑنا چڑکنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ امت سائلہ اور رہا سائل. سائل کے معنی سوال کرنے والا، مطلب جو مانگنے والا ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں جو بیچارے فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے، ہم اور آپ لوگ بھی کیا ہے سائل ہیں. سائل ہے. سائل مطلب اللہ سے دعا مانگنے والے. ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہم بھی. وہ آپ سے ٹھیک ہے پیسہ مانگ رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، ہم بھی مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی کیا ہو گئے سائل ہے. اور رہا مانگنے والا، مانگنے والا یا جو فقیر ہوتا ہے جو مانگتا ہے فلا تنہر اس کو نہیں جھڑکنا ہے، مطلب اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں آپ نے جھڑکنا ہے، اس کو پھٹکارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کیا بولیں گے ابھی بندہ میں یہ تو وہ چلکنا ہو گیا. اور اس کو وہی ہے یار تنہر ہے، یہ تقہر ہے. تقہر ہاں. دیکھو نہیں تقہر کے معنی ہیں، اس میں تھوڑا غلط ہو گیا. اس کو کرنا ہے سختی یا اسٹرکٹ. یتیم کے اوپر سختی نہ کرنا، اسٹرکٹ ایکشن نہیں لینا، تھوڑا سا نرمی سے برتاؤ کرنا ہے. جیسا ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں نرمی کرتے ہیں، کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو انہیں معاف کر دیتے ہیں یا سمجھاتے ہیں پیار سے محبت سے، کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا لاڈلا ہے، آپ کا پیارا ہے. اب یتیم کا بچہ رہے گا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں بیچارے کو. یتیم کو کیا کرتے ہیں لوگ سختی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو سائڈ کرتے ہیں. تو یتیم بھی اگر آپ کے پاس ہو اس کی حالت میں ہو تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو سختی نہیں کرنا ہے. اور جو سائڈ ہے یہاں پر ہے اس کو نہیں ڈانٹنا ہے. ڈانٹنا جھڑکنا یا چھڑکنا جو آپ بول رہے ہیں اس کو جو بھی کرنا ہے. مطلب جو آدمی بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ مانگنے والا آتا ہے آپ اسے کیا کرتے ہو جھٹکا دیتے ہو یا برا بلا کر کے اس کو ہکال دیتے ہو، ہے نا. تو کبھی بھی کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، چاہے وہ بار بار بھی آئے تو بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ کو اچھے سے بات کر کے ہی ان کو واپس کرنا ہے، کیونکہ وہ کس حالت میں آیا ہے، کس پریشانی کو لے کر آپ کے پاس آیا ہے، کس مجبوری کی حالت میں آیا آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ اما اور رہا کیا بنعمتی ربک. نعمت نعمت نعمتی بولتے ہیں ربی کا اپنی رب اور اپنے رب کی نعمتوں کو. فحدث حدیث سے، حدیث کے معنی کیا ہوتا ہے بتانا، بات سمجھانا ہے نا. تو پیغام تو بتاؤ. فحدث یہ آرڈر والا ویسے آرڈر والا ورڈ ہے. تو فحدث تو تم اس کو بتاؤ، اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو بتاؤ، اس کو ظاہر کرو، اس کو ایکسپلین کرو کہ تم پر اللہ کی نعمتوں نے کیا کیا چیزوں کو، تم کو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے
دی ہیں تو اس کو بتاؤ، مطلب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیا مطلب اس کا؟ شکر ادا کرو. معنی ہو گیا بتاؤ یا بیان کرو یا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. اور اپنے رب کی نعمتوں کو کا شکر ادا کرو یا اپنے رب کی نعمتوں کو بتاؤ یا بیان کرو. ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے ضحیٰ کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. وما ودع ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہارے رب نے تم کو نہ ہی چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور دنیا کی زندگی یا پہلے والی زندگی یا ابھی والی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا کی زندگی سے یا پہلے والی زندگی سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تم کو دے گا، عطا کرے گا، فترضا تو تم راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تم کو نہیں پایا تمہارے رب نے یتیم، فآویٰ جو تم کو جگہ دی یا پناہ دی. فوجدک ضالا فہدیٰ، تو تم کو کیا پایا اس نے؟ گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا، تو تم کو کیا کیا اس نے؟ ہدایت دی. ہدایت دی. فوجدک عائلا، اور تم کو کیا پایا اس نے؟ غریب پایا، فقیر پایا، تو کیا کیا تم کو؟ فاغنا، تو تم کو مالداری عطا کی، تم کو غنا بخشا. فاما الیتیم فلا تقہر، اور رہا کون شخص جو یتیم ہے، فلا تقہر، تو اسے سختی نہیں کرنا ہے. واما السائل فلا تنہر، اور جو سائل مانگنے والا ہے، فقیر، اسے ڈانٹنا جھڑکنا نہیں ہے. اور واما بنعمت ربک فحدث، اور رہے آپ کے رب کی نعمتیں، اسے کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پتا ہے کسی کو؟ کچھ آپ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، شروع ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. یہ آپ وسلم کچھ بیمار ہو گئے. تو جو ہم نے سورہ لہب پڑھی ہے، سورہ لہب کس کے بارے میں ہے؟ ابو لہب کے بارے میں، اور اس کی بیوی کا بھی اس کا ذکر ہے. اس کا نام ہے ام جمیل. یہ دونوں بھی آپ وسلم کے بہت دشمن تھے، بہت ستاتے تھے، اور آپ کے گھر قریب میں ہی رہتے تھے، اور ایک طریقے سے پڑوسی بھی تھے. تو ان کو خبر رہتی تھی آپ وسلم کے حالات کی، کیفیت کی. تو اس نے کہا کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تو بیمار ہو گیا، یا تم پر وحی نہیں آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں. تو اس نے وہ تانا کسنے کے لیے، سختی کرنے کے لیے، برا برا کہتے ہوئے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا، اس کے لیے تجھ پر کیا نہیں آ رہی ہے؟ وہی نہیں آ رہی ہے، یا جبریل علیہ السلام ابھی نہیں آ رہے ہیں، تو بیمار ہو گیا ہے. یا کچھ حدیثیں ملتا ہے کہ آپ وسلم بیماری کی وجہ سے 2 یا 1 رات جو ہے آپ کی تہجد کی نماز بھی چلی گئی اس کے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جب اس عورت نے یہ کہا، برا بلا کہا آپ وسلم کو کہ تیرا رب سے ناراض ہو گیا، تجھے چھوڑے، کچھ دنوں تک وہی آنا رک گئی تھی. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جب چاہے بھیجے، جب چاہے نہ بھیجے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے صورت کیا کیا؟ نازل کیا کہ تم پریشان مت ہو، تم ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نبوت بخشی اور نبوت میں کچھ دنوں تک وہی دی اور تم کو اب یوں چھوڑ دیا ان کے تانے سننے کے لیے، ان کی بری باتیں سننے کے لیے، کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، تمہارا رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تم سے تمہارا رب کیا ہوا ہے؟ ناراض ہوا ہے. مطلب جو پریشانیاں تم پر ابھی آ رہی ہیں، مشرکین مکہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، صحابہ کرام کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اس سے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے؟ ناراض. ہوتا نا کوئی اگر ہمارا جو باپ ہے جس کی سرپرستی میں ہم رہتے ہیں، وہ اگر ہم سے ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں اچھے سے بات نہیں کرتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے نا. تو ویسے کہ تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہے، نہ ہی تم کو چھوڑا ہے. پھر آگے کیا فرمایا تعالیٰ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عنقریب وہ چیزیں دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. ابھی کچھ حالات خراب ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تمہیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. صحابہ کرام کے اوپر مشکلیں، اذیتیں آ رہی ہیں، مشرکین مکہ انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، جو غلام صحابہ کرام ہیں، جو غریب ہیں، انہیں پریشان بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ابھی دباؤ میں ہو، آپ کو چھپ چھپ کر
عبادت کرنی پڑ رہی ہے، آپ کھل کر اسلام کی تعلیمات نہیں پیش کر رہے ہو، یا کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے، تو تم اس کا بھی جواب نہیں دے رہے ہو، تو یہ حالات تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ عنقریب ایسے حالات آئیں گے کہ اللہ اتنے اچھے حالات آئیں گے کہ اللہ تم کیا ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح کامرانی دے گا، یا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جائیں گے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ سب طرف پھیل جائے گی، یا مکہ والے آپ کے تابع ہو جائیں گے، یا اس سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہے، یا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر دے گا وہ بھی ہے، کئی اس کے معنی ہیں، تو تم کو اللہ تعالیٰ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم جب بچپن میں یتیم تھے، تمہارے باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم چھوڑا اسی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا نے کی، پھر دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چاچا نے کی، تو ہم نے تم کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ تو جب تم چھوٹے تھے، جب تمہیں سمجھ نہیں تھی، جب تم کسی قابل بھی نہیں تھے، تبھی بھی ہم نے تم کو بے یار مددگار نہیں چھوڑا، تو اب کیوں چھوڑیں گے، اب تو ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے۔ تو تم اس دور کو، اس حالت کو سوچو کہ جب تم یتیم تھے تب ہم نے تم کو کیا کیا، کیا پھر اسی طرح سے تم غریب تھے، ہم نے تمہیں مالداری دی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت بخشی، یا حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے پورا صرف کر دیا، تو ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا مال سے، ہم نے تمہیں اچھا مال دے دیا، تم غریب تھے، تمہاری حالت کو ہم نے کیا کر دیا، سدھار دیا، تم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں حق کی پہچان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے، غاروں میں جا کے بیٹھتے تھے نا، غار ہرا میں بیٹھتے تھے جا کے، اور سوچتے تھے کائنات کے بارے میں، ان کو پتہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے تو بچا لیا تھا، بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تھا، لیکن اب وہ تھے کہ میں عبادت کس کی کرنا ہے، کون ہے ہمارا خالق مالک، اس دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، رب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ تو اپنے کہ تم تو حق سے بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں صحیح راستہ پتہ نہیں تھا، تو ہم نے تمہیں صحیح راستہ بتا دیا نا، اب جب ہم نے تم پر اتنے احسانات کیے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی، کہ اگر یتیم اگر آئے تو اسے کبھی سختی نہیں کرنا، کیونکہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ وہ اور میں قیامت کے روز کیسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، مطلب اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو یتیم ہمیں کہاں ملیں گے، وہ لوگ ملیں گے جو عورتیں بیوہ ہیں، جن کے شوہر اب انتقال کر گئے اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر آپ ان بیوہ عورتوں کے بچوں کا خیال کرتے ہو، آپ اس گھر والوں کا خیال کرتے ہو، تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہو، ان کی کفالت کر رہے ہو، ان کی آپ مدد کر رہے ہو، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کیا کہ مانگنے والا آئے تو اسے کبھی جھڑکو مت، کبھی پھٹکارو مت، کبھی ڈانٹو مت، ٹھیک ہے، چاہے مانگنے والا کتنی اچھی حالت میں کیوں نہ آئے، تم کو لگ رہا ہے یہ تو بہت امیر ہے، یہ تو گھوڑے میں بیٹھ کے آیا ہے، یہ تو گاڑی میں آیا ہے، اس کے اچھا لباس دکھ رہا ہے، آپ کو دینا ہے دیجیے، نہیں دینا ہے مت دیجیے، لیکن اسے آپ ڈانٹیے، ڈھپٹیے اور اسے مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے جو بھی نعمتیں تم کو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو، یا اس کو تم بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کے بارے میں کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم کیا کریں گے، نعمتیں اور دیں گے، زیادہ کریں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، مطلب نعمتیں بھی تم سے جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہیں۔ انسان کیا ہوتا ہے، نعمتیں آنے کے بعد اتراتا ہے، غرور، تکبر، وہ بولتا ہے کہ یار میرا ہے، میں نے کیا، میں نے کمایا، اور اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے نا، کیونکہ وہ پیسہ آ گیا، مستی آ گئی، عیش و عشرت میں چلے جاتا ہے، غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہم کو بتا رہا ہے کہ تم پر نعمتیں آئی ہیں تو میں نے دی ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر نعمتیں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں یہ مختصر باتیں تھی، اور اس کا ہم نے ترجمہ یہاں پہ سیکھا۔ پھر سوال ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم آپ کی کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔